नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में हम पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट सेशन में देखा कि इस्लामिक एम्पायर में कितनी एक्सपेंशन हुई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, और उनकी फतूहात में मेन जो बड़ी बड़ी जंगें हमने पढ़ी, जंग यरमूक, और फिर जंग यरमूक के बाद हमने जंग कादसिया के बारे में पढ़ा, फ़तह मदाइन के बारे में पढ़ा, और फिर फ़तह बैतुल मक़दस का क्रेडिट भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हिस्से में ही आया। सैयदना अबू बकर के अहद खिलाफत में इस्लामी फ़ौज शाम पर चढ़ाई के लिए फ़लस्तीन की तरफ पेशकदमी कर चुकी थी। बैतुल मक़दस के ईसाइयों ने इस शर्त पर हथियार डाल दिए कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु चाबियाँ लेने ख़ुद तशरीफ़ लाएँ। लिहाजा खलीफा दोम ने शाम की जानिब सफ़र का आगाज़ किया। इनका लिबास और सफ़र का सामान नहायत ही मामूली था। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के ग़ुलाम असलम का बयान है, कहते हैं कि मुझे याद है कि मैं अमीरुल मोमिनीन इब्न ख़त्ताब के साथ था। हमने शाम का कसद किया और हम शाम की तरफ रवाना हुए। मुल्क शाम की सरहदा पहुंची तो किसी ज़रूरत से अमीरुल मोमिनीन को अपनी सवारी रोकनी पड़ी और वो दूर निकल गए। इतने में मैं उनके ऊँट पर बैठ गया। अमीरुल मोमिनीन वापस आए तो बेतकल्लुफ़ी से मेरे ऊँट पर बैठ गए और इसी हालत में हम चल पड़े, यहाँ तक कि हम शाम में दाखिल हो गए। लोग जौक दर जौक आते जा रहे थे और मैं अमीरुल मोमिनीन की जानिब इशारा करता जा रहा था, क्योंकि मैं खलीफ़ा के ऊँट पर सवार था और लोगों को खलीफ़ा की पहचान में दुश्वारी हो रही थी, क्योंकि वो एक गैर मुज़य्यन ऊँट की पुश्त पर सवार थे। उनके दोनों पाँव ऊँट की पुश्त के दोनों जानिब लटक रहे थे, गोया इनके पाँव को रकाब का सहारा तक ना मिला हुआ था और इनके ऊपर एक मामूली सी ऊनी चादर थी। जब ऊँट पर सवार होते तो इस पर बैठ जाते और ऊँट से उतरते तो वही बिछाकर ज़मीन पर बैठ जाते। इनके तन पर एक कमीज़ थी जो जगह जगह से फटी हुई थी। जब यह नज़दीक आ गया तो फ़ारूक़ आज़म ने इस बस्ती के रईस को तलब किया। वो आया तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे फ़रमाया, मेरी कमीज़ धुलवा कर इसमें टांके लगवा दो और उस वक्त तक मुझे कोई कमीज़ आरियतन दे दो। लिहाजा आपके लिए एक कमीज़ लाई गई। आपने अपनी कमीज़ धुलने और सिलने तक वो आर्जी तौर पर मकामी लिबास, जो कि कीमती लिबास था, वो पहन लिया। जब उनकी वही खुरदरी कमीज़ धुल गई तो कीमती कमीज़ वापस करके अपनी सादा कमीज़ पहन ली और फिर ऊँट पर सवार हो गए। रईस ने यह रंग देखकर कहा, आप अरब के हुक्मरान हैं, आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप एक ऊँट पर सवार होकर निकलें, मगर आपने अपने लिबास या सवारी में किसी किस्म की आराइश और ज़ाहिरदारी की इजाज़त ना दी। जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शाम पहुँचे तो मुसलमान अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया और उनके सादा और पैबंद लगे लिबास को देखकर सोचा कि ईसाई उमरा तो बहुत कीमती पोशाक पहनते हैं, लिहाजा बेहतर होगा कि खलीफ़ा कीमती लिबास पहनकर इनसे मिलें, ताकि ईसाई उमरा सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को हकीर ना जाने। लिहाजा वो खलीफ़ा की कीमत में कीमती लिबास लिए हाज़िर हुए। इस पर उन्होंने फ़रमाया, अल्लाह ने हमें जो इज़्ज़त इस्लाम के ज़रिए दी है, हमारे लिए वही काफ़ी है। यानी कि असल इज़्ज़त जो है वो लिबास से, ज़ाहिरी शान व शौकत से नहीं होती, जो अल्लाह देते हैं, और अल्लाह ताला इस्लाम के ज़रिए ही इज़्ज़त देते हैं। फिर मुसलमान अफसरों के शानदार लिबास देखकर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बेहद नाराज़ हुए। रेत और कंकरियों की मुट्ठी भरकर उनके जानिब फेंकी
اور ان کو اجمیوں جیسے شاندار حلیے اپنانے پر سرزنش کی۔ عیسائیوں سے معاہدے کی تکمیل کے بعد آپ نے بیت المقدس کی سیر کا ارادہ کیا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا تو عیسائیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت دی کہ وہ وہیں نماز پڑھ لیں، لیکن انہوں نے باہر جا کر نماز ادا کی تاکہ ایسی کوئی مثال قائم نہ ہو کہ بعد میں مسلمان فاتحین کسی کلیسا کو زبردستی مسجد بنا لیں۔ تو کلیسا میں نماز نہیں ادا کی احتیاطاً کہ بعد میں یہ ریت نہ بن جائے کہ حکمران کلیسا کو زبردستی مسجد بنا لیں۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ اذان دیں۔ چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے اذان دینی چھوڑ دی تھی، لیکن جب انہوں نے خلیفہ کی درخواست پر دوبارہ اذان دی تو مسلمانوں کے دل غم سے بھر آئے اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سمیت سب رونے لگے، کیونکہ ان سب کو وہ دور یاد آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا سوز زباں دلوں کو تڑپا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وہ ان کی محبت سے سرشار تھے اور حب الہی کا جذبہ اذان میں جھلکتا تھا۔ اسی لیے جب بعد کے ادوار میں اذان نے مسلمان میں بلال رضی اللہ عنہ جیسی تڑپ اور سوز نہ رہا تو شاعر نے کیا خوب کہا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ بعد میں اسی مقام پر چھوٹی سی مسجد تعمیر کی گئی جو مسجد عمر کے نام سے مشہور ہے۔ تجزیہ نگاروں نے بحیثیت جرنیل اور حکمران سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا سکندر اعظم سے موازنہ کیا تو ہر میدان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت بلند مقام پر پایا۔ سکندر اعظم کی ایک باقاعدہ فوج تھی اور وہ خود بھی ایک تربیت یافتہ جرنیل اور بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اس کے باوجود اس نے دوران فتوحات خود اپنے کئی جرنیل مروا دیے اور بہت سے لوگ خود اس کو چھوڑ گئے۔ اس کی فوج نے اس سے بغاوت بھی کی، جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسے خلیفہ اور حکمران تھے جن کے کسی ساتھی نے انہیں نہیں چھوڑا اور نہ ہی ان کے خلاف بغاوت کی، بلکہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے جرنیل اپنے عہدے سے معزول ہونے کے بعد بھی آپ کی فوج میں شامل رہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ رضی اللہ عنہ نے سلطنت کا نظام بھی بہترین طریقے سے سنبھالا۔ اگر سکندر اعظم نے 10 برس میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی عرصہ میں یعنی 10 سال کے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ اپنے مفتوح علاقے کو سکندر اعظم کوئی نظام نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا کو بہترین نظام حکومت دیا جو آج بھی بہت سے ممالک میں رائج ہے۔ اور ان نظام حکومت میں کہ کیا کیا خوبیاں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صاحب فراست ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین حکمران بھی تھے، چنانچہ آپ نے تیزی سے بڑھتی ہوئی ریاست کو سنبھالنے کے لیے اہم اقدامات کیے۔ سب سے پہلا قدم جو سٹیپ اٹھایا وہ تھا مجلس شورا کا قیام۔ ملک کے اہم معاملات میں باہمی مشورہ کرنے کے لیے مجلس شورا قائم کی گئی، جس میں نہ صرف ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو شامل کیا گیا جو کہ صاحب علم و فراست ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت سے بھی مشرف ہوئے تھے، تو ہر مشورہ ایک بہت بہترین ٹیم کے ساتھ کرتے اور پھر فیصلہ کرتے جو بھی اہم کام کرنا ہوتا۔ پھر اتنی پھیلی ہوئی سلطنت کو سنبھالنے کے لیے اسے صوبوں میں تقسیم کیا،
کیونکہ فتوحات کا سلسلہ بہت عروج پر تھا، اسلامی مملکت کی حدود بہت وسیع ہو چکی تھیں، انتظامی امور کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے حکومت کی نئی تنظیم کی گئی۔ سیدنا عمر نے پوری حکومت کو 8 صوبوں میں تقسیم کیا۔ پہلا صوبہ مکہ معظمہ، دوسرا صوبہ مدینہ منورہ، تیسرا صوبہ شام کا، چوتھا بصرہ، پانچواں کوفہ، چھٹا مصر، ساتواں فلسطین اور آٹھواں جزیرہ۔ اس کے بعد صوبوں کو پھر مزید ڈیوائیڈ کیا گیا اور ہر صوبے کو عام طور پر 10 یا 20 اضلاع میں تقسیم کیا گیا، یعنی کہ ڈسٹرکٹ بنائے گئے چھوٹے چھوٹے، تاکہ اس کا انتظام بہترین طریقے سے کیا جا سکے۔ صوبوں کی تقسیم کے بعد صوبوں کے عہدیدار مقرر کیے گئے، ہر صوبے کا ایک گورنر مقرر کیا گیا اور اس کی مدد کے لیے مزید عہدیدار متعین کیے گئے، یعنی کہ ایک کاتب یا امیر منشی تھا جو کہ عہدیدار کے لیے آپ کہہ لیں کہ اسسٹنٹ کا کام دیتا، پی اے کا کام دیتا اور ہر چیز تحریر میں لے کے آتا۔ پھر ایک کاتب دیوان تھا، پھر صاحب الخراج یعنی ٹیکس کلیکٹر، پھر صاحب احداث حادثہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ جو وہاں پہ پہنچے، یعنی کہ پولیس۔ کاتب اور یا امیر منشی اور کاتب دیوان، اس میں کیا فرق ہے؟ کاتب تو کہہ لینا آپ سیکرٹری جیسے ہیں، تو کاتب دیوان یعنی کہ جو لا وغیرہ لکھتا تھا ان کا سارا۔ ہاں جی۔ پھر اس کے بعد پولیس آفیسرز، صاحب احداث، پھر صاحب بیت المال یعنی کہ افسر خزانہ، پھر قاضی یعنی کہ ججز۔ یہ تمام عہدے بنائے گئے اور ان پر عہدیداروں کو مقرر کیا گیا۔ پھر ان عہدیداروں سے عہد لیا جاتا کہ وہ لباس، سواری، غذا اور ذاتی زندگی میں عیش و عشرت میں مبتلا ہونے کی بجائے سادگی اپنا کر اپنے فرائض انجام دیں گے، اور مزید عہد لیا جاتا کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوں گے، باریک کپڑے نہیں پہنیں گے، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائیں گے، دروازے پر کوئی دربان نہیں رکھیں گے، تاکہ لوگوں اور فریادیوں کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رہے اور ان کی تکالیف کا ازالہ بر وقت کیا جا سکے۔ ان صحابہ کا ایمان دیکھنے کی اور اس سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے کہ کیسے ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے۔ چھنا ہوا آٹا نہ خود کھاتے تھے، نہ اپنے عہدیداروں کو کھانے دیتے تھے۔ اس سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھایا تھا، صحت کے لیے اچھا نہیں، اور وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ میدا ٹھیک ٹھیک ہے، ان کو صحت مند رکھنے کے لیے اسٹمک مشکل سے ہضم کرتا ہے۔ عہدیداروں کی نگرانی بھی بہت زبردست طریقے سے کی جاتی، ان پر کڑی نظر رکھتے، ملکی حالات اور عہدیداروں کی سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے اپنے سراغ رساں مقرر کر رکھے تھے، جو ان کو عہدیداروں سے متعلق اہم خبریں بہم پہنچاتے۔ ان کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ اگرچہ ہم مدینہ سے سینکڑوں میل دور ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یوں لگتا ہے گویا کہ خلیفہ کی آنکھیں ہم پر ہی لگی ہوئی ہیں۔ اگر کسی گورنر یا بڑے افسر کی شکایت آتی تو امیر المومنین اسے بلا کر خود تحقیق کرتے اور فرمایا کرتے، اگر کوئی عامل میری رعایا پر ظلم کرے تو رعایا کا فرض ہے کہ مجھے اس ظلم کی رپورٹ کرے، اگر میں اسے معطل نہ کروں تو پھر میں ہی ظالم ٹھہروں گا۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے بچوں سے شفقت اور محبت فرما رہے تھے، اسی اثناء میں آپ کا ایک عامل حاضر ہوا۔ اس نے یہ دیکھ کر ناگواری کا اظہار کیا، یعنی کہ اسے ناگواری ہوئی کہ میں نے تو کبھی اپنی بچے کا کبھی بوسہ نہیں لیا، نہ ہی کسی کو پیار کیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم اپنے اہل کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو؟ اس نے کہا، جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرے رعب کی وجہ سے بولنے والا خاموش ہو جاتا ہے،
सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम माजूल हो जाओ, क्योंकि तुम अपने अहलो औलाद के साथ नरमी नहीं करते तो उम्मत के साथ कैसे नरमी करोगे। तो इतनी सी बात से उसको माजूल कर दिया। एक मिस्कीन औरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास शिकायत लेकर आई कि आपके आमिल मोहम्मद बिन मुस्लिमा हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने सबको माल दिया और मुझे छोड़ दिया। ये सुनकर आपने फ़ौरन मोहम्मद बिन मुस्लिमा रहिमहुल्लाह को बुलाया और कहा, अगर अल्लाह ने तुझसे इस गरीब औरत के बारे में सवाल किया तो तुम क्या कहोगे। मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखें आंसुओं में डुबडुबा गईं। फिर सैयदना उमर ने इनसे कहा, अब जाओ और उसका हक़ अदा करो। यह कहकर आपने ख़ुद भी उस औरत को एक ऊँट भर गल्ला और जैतून लाद कर दिए। उस वक्त हम सफ़र में और कहने लगे, इस वक्त हम सफ़र में हैं, तुम खैबर आकर हमसे मिलो। चुनांचे वो औरत खैबर में मिली तो आपने मज़ीद ऊँटों पर गल्ला लाद कर दिया और कहा, अब मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु अन्हु हर साल तुम्हारा हक़ अदा किया करेंगे। यानी कि एक औरत भी आके आमिल के ओहदेदार के ख़िलाफ़ शिकायत करती थी और एक्शन लिया जाता था। मौर्रख एच कैनेडी सैयदना उमर के बारे में लिखते हैं, उमर बाउसूल, दयानतदार, कदरे सख्त हुक्मरान और इस्लामी रवायात के हामिल खलीफा के तौर पर उभरे। वो अपनी ज़ाती परहेज़गारी में आला दर्जा रखने के लिए मशहूर थे और इन्हीं वैल्यूज़ की तवक्को वो अपने अफसरान से भी रखते थे। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने ओहदेदारों का मुआख़ज़ा भी करते। एक मरतबा सैयदना उमर को गवर्नर जज़ीरा अयाज़ बिन गनम के बारे में शिकायत मिली कि वो बारीक कपड़े पहनते हैं और दरवाज़े पर दरबान रखते हैं। तहकीक से ये बात सच साबित हो गई तो आपने उनको मदीना बुलाकर खुरदरा ऊनी लिबास पहनने को दिया और बकरियों का रेवड़ देकर कहा, जंगल में ले जाओ और उन्हें चराओ। वो बड़े शर्मिंदा हुए और बार बार कहते, इससे तो मरना बेहतर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम्हें ये काम करते हुए शर्म क्यों आ रही है, जबकि तुम्हारे वालिद बकरियां चराया करते थे और इसी वजह से उनका नाम गनम पड़ गया था। ताहम उनके माफ़ी मांगने पर आपने उनको गवर्नर के ओहदे पर दोबारा बहाल कर दिया। यानी फ़ौरी तौर पर मुआख़ज़ा करते थे, सज़ा भी देते थे। इसी तरह गवर्नर कूफ़ा साद बिन वकास के बारे में मालूम हुआ कि उन्होंने अपने लिए कूफ़ा में महल बनाया है और ड्योढ़ी पर फाटक लगाया है। आपने फ़ौरन मोहम्मद बिन मुस्लिमा को भेजा कि उनके फाटक को आग लगा दो और उनके नाम ख़त भी रवाना किया। सैयदना साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी सफाई में कहा, मैंने महल नहीं बनवाया बल्कि लोगों ने ख़ुद ही मेरे मकान का नाम कसरे साद रख दिया और ये कि मेरे मकान के दरवाज़े लोगों के लिए हर वक्त खुले हैं और सरे बाज़ार होने की बिना पर शोरगुल से बचने के लिए सिर्फ़ ड्योढ़ी बनवाई है। ताहम इस उज़र को कबूल ना किया गया और उनकी ड्योढ़ी को उनके सामने जला दिया गया। कसरे साद के बारे में उज़र कबूल कर लिया गया क्योंकि वाकई ये एक सादा सा मकाम था, लोगों ने ख़ुद उसका नाम कसरे साद रख दिया था। इसी तरह एक मरतबा गवर्नर मिस्र को बुलाकर उसका मुआख़ज़ा किया। मिस्र के गवर्नर उस वक्त उम्र बिन अल-आस थे। उनके बेटे ने एक किब्ती को बुलाकर बिला कसूर कोड़े मारे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने गवर्नर मिस्र को उनके बेटे के हमरा फ़ौरन मदीना बुलाया और उस किब्ती से सैयदना उमर बिन अल-आस के बेटे को इतने ही कोड़े लगवाए जितने उसने मारे थे। नीज़ फरमाया, एक दो कोड़े उमर बिन अल-आस को भी लगाओ क्योंकि इसके बेटे ने बाप के गवर्नर होने का गैर ज़रूरी फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। ताहम उस किब्ती ने सैयदना उमर बिन अल-आस से कोई तारुज़ ना किया कि जिसका कसूर था सिर्फ़ वही सज़ा का हक़दार है। फिर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदना उमर बिन अल-आस से फ़रमाया,
اے عمر، ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا۔ اسی طرح ایک عامل جو کہ اسلامی فتوحات اور جنگوں کے سلسلے میں سفر کر رہا تھا اور راستے میں ایک نہر تھی، وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ عامل نے نہر کی گہرائی معلوم کرنے کے لیے ایک لوکل آدمی سے کہا کہ نہر میں اترو اور معلوم کرو کہ گہرائی کتنی ہے۔ سردی کا موسم تھا، لہٰذا جب وہ پوری نہر پار کر کے باہر نکلا تو ٹھٹھر کر مر گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو عامل کو طلب کر کے تفتیش کی۔ اس نے جواب دیا، امیر المومنین، میں نے اس کو قصداً قتل نہیں کیا۔ نہر پار کرنے کے لیے پانی کی گہرائی معلوم کرنا بہت ضروری تھا، اور مقامی لوگ ہی اس کے نشیب و فراز سے زیادہ واقف ہو سکتے ہیں، اس لیے میں نے اسے نہر کی گہرائی ناپنے کا کہا۔ چنانچہ پھر ہم نے نہر کو پار کیا اور بڑی بڑی فتوحات حاصل کیں، اور اس قدر رقوم اور مال غنیمت لے کر اب ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو بھی مال و زر تم لے کر آئے ہو، اس سے کہیں زیادہ مجھے ایک جان عزیز ہے۔ پھر فرمایا، اس کے گھر والوں کو دیت دے کر میری عملداری سے نکل جاؤ، مجھے تمہاری صورت بھی نظر نہ آئے، یعنی کہ انہیں معزول کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ سفر پر تھے سیدنا عبداللہ بن عمر، یعنی کہ حضرت عمر کے بیٹے، فرماتے ہیں ایک سفر میں میں اپنے والد کے ساتھ تھا، ان کی نگاہ ایک شخص پر پڑی جو ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امیر المومنین نے اپنی سواری روک لی اور جو ہی اس شخص کا حال پوچھا تو اس نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ اس پر میرے رقیق القلب والد بھی رو پڑے اور اس آدمی سے پوچھا، آخر تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، امیر المومنین، قصہ یہ ہے کہ میں نے شراب پی۔ اس پر سیدنا ابو موسیٰ نے مجھے سزا دی اور اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ میرے چہرے پر کالک لگا کر مجھے لیے لیے پھرے اور منادی کروا دی کہ کوئی مجھ سے بات بھی نہ کرے۔ اس ذلت کے بعد میں نے یہ طے کیا کہ یا تو میں اپنی تلوار سے ابو موسیٰ کو مار دوں گا یا خود کسی ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں کوئی مجھے جانتا نہ ہو، اور میں غیر مسلموں کے دیس میں جا بسوں گا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی پھر رونے لگا۔ امیر المومنین پر اس بات کا گہرا اثر ہوا اور انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے بالکل خوش نہیں ہوں گا کہ تم اسلام کے ملک کو چھوڑ کر کفر اور شرک کی بستی میں چلے جاؤ۔ میں خود جاہلیت کے ایام میں ان لوگوں میں ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو شراب پلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد سیدنا ابو موسیٰ کو ایک تحریر روانہ کی، اس میں لکھا تھا کہ فلاں شخص سے مجھے یہ باتیں معلوم ہوئی ہیں، میرا خط تم تک پہنچے تو لوگوں کو پھر سے اس آدمی سے ملنے کی اجازت دے دو، اور اگر یہ توبہ کر لے تو اس کی شہادت کو بھی قابل قبول تسلیم کرو۔ اس کے ساتھ ہی امیر المومنین نے کمال بخشش اور فیاضی سے اس شخص کو پہننے کے لیے کپڑے اور 200 درہم بھی دیے، یعنی کہ اسے کمپنسیٹ کیا اور اس کو واپس اس کے ملک بھیجا، اور اپنے گورنر کی رہنمائی کی کہ کسی کے ساتھ اتنی زیادہ سختی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر عہدیداروں کی مزید رہنمائی بھی فرماتے رہتے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری جب بصرہ کے امیر تھے تو ان کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی رہنمائی کے لیے خط لکھا۔ اس خط کے چند حصے درج ذیل ہیں۔ اس میں لکھا تھا کہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور سعادت مند حکام وہ ہوتے ہیں جن کی رعایا خوشحال اور فارغ البال ہو، اور بدبخت حکام وہ ہوتے ہیں جن کا معاشرہ مصائب اور آلام کا شکار ہو۔ یاد رکھو، اگر تم گمراہ ہوگے تو تمہارے افسران حکومت بھی گمراہ ہو جائیں گے، پھر تمہاری مثال ان جانوروں کی سی ہوگی جو صحرا میں سبزہ زار دیکھتے ہیں اور اس طرف مڑ جاتے ہیں، اور یہی چیز ان کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ اور جس شخص کی نیت خالص ہو اس کا وقار قوم کے اندر برقرار رہے گا، اور اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔
تاہم ریاکار کے دل کے تمام بھید اللہ کو معلوم رہتے ہیں اور ریاکاروں کے لیے اللہ کی رحمت کاملہ کے خزانے بند ہی رہیں گے۔ آج کے کام کو کل پر مت ڈالنا۔ پھر لکھا، لوگوں کے اندر اہل اقتدار اور اہل حکومت کے لیے ایک قسم کا اناد یعنی کہ ایک رنجش اور ایک تعصب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں اس اناد سے محفوظ رکھے۔ مزید نصیحت کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے معلوم ہے تم اپنے دارالامارہ میں پورے مجمع کو آنے کی اجازت دیتے ہو۔ میرا یہ خط پہنچے تو اس کے بعد فرق مراتب کا لحاظ رکھنا، یعنی اہل اشرف اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ میرا یہ خط پہنچے تو اس کے بعد فرق مراتب کا لحاظ رکھنا، یعنی اہل شرف، اہل قرآن، اہل تقوی اور اہل دین اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں تو عام لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت دی جائے۔ سیدنا فاروق اعظم کے خط کے درج ذیل آخری فقرے قابل غور ہیں جو انہوں نے اپنے کامل کو لکھتے ہیں، اپنے اچھے دنوں کا محاسبہ کرتے رہو، کیونکہ جو کوئی دور راحت میں اپنا محاسبہ شروع کر دیتا ہے وہی دوسروں کے لیے قابل رشک اور رضائے الہی سے کامیاب ہوتا ہے۔ البتہ وہ شخص جسے دنیاوی زندگی نے غفلت میں مبتلا کر رکھا ہے وہ اپنے نفس کا شکار بن کر رہ گیا ہے، اس کا انجام حسرت اور ندامت پر ہوگا۔ لہٰذا انسان کے لیے لازم ہے کہ نصیحتوں پر غور و فکر کرے اور برے اعمال سے بچنے کی کوشش کرے، پھر اپنے عہدیداروں سے انصاف کرتے اور رعایا کے ساتھ بھی انصاف کرتے۔ اگر عہدیداروں، عمال کے درمیان اور رعایا کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی تو باہمی شکایات کے ازالہ پر ہمدردانہ غور فرماتے اور عمال کے مراتب اور درجات کا بھی خیال رکھتے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری جب بصرہ کے حاکم تھے تو ان کو ایک شخص سے شکایت ہوئی، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو طلب کیا اور پوچھا، تمہارے اور میرے عامل کے درمیان کیا جھگڑا ہے؟ اس کی شکایت کو غور سے سنا اور پھر ان دونوں کے درمیان جو غلط فہمی تھی اس کو دور کیا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود کوفہ کے عامل تھے، انہوں نے ایک شخص کو تہبند لٹکانے سے منع کیا تو اس نے کہا، پھر آپ کا تہبند کیوں نیچے ہے؟ انہوں نے فرمایا، میری اور تمہاری حالت میں فرق ہے، میری پنڈلی میں کچھ کمزوری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو غلط شکایت کرنے والے شخص کو درے سے مارا اور فرمایا، تم خام خواہ عامل پر اعتراض کرتے ہو، گویا آپ مکمل طور پر انصاف سے کام لیتے، اگر رعایا کی زیادتی ہوتی تو ان کی اصلاح کرتے اور اگر عمال سے غلطی ہوتی تو ان کی تادیب کرتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وسیع سلطنت کے انتظام کے لیے جو ایک بہت بڑا کام کیا وہ تھا کہ ایک فوجی نظام قائم کیا۔ آپ کے دور خلافت سے پہلے طریقہ یہ تھا کہ ضرورت کے وقت جہاد کے لیے لوگ جمع ہو جاتے، جنگ ختم ہونے پر واپس چلے جاتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مستقل اسلامی فوج تشکیل دی، فوجیوں کو گھوڑ سواری، نیزہ بازی، نشانہ بازی اور پیدل بھاگنے کی مشقیں کروائی جاتیں۔ تیراکی سیکھنا بھی فوجیوں کے لیے لازمی تھا، یعنی کہ فوج کا باقاعدہ محکمہ بنا اور پھر یہ ساری انہیں ایکسرسائزز کروائی جاتی اور وہیں سے آج پوری دنیا میں آرمی کا ایک سسٹم جو ہے سارے دنیا میں آرمی کا سسٹم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سسٹم سے ہی لیا گیا ہے، اسی کو کاپی کر رہے ہیں ہم۔ پھر فوجیوں کے لیے سہولیات بھی مہیا کی، ان کی باقاعدہ تنخواہیں لگائیں، فوجی چھاؤنیاں قائم کی گئیں، فوجیوں کی صحت کا خیال رکھا جاتا اور عرب مزاج کے موافق فوجی چھاؤنی کے لیے مقام تجویز کیے جاتے، کیونکہ عربوں کا مزاج گرم تھا تو ٹھنڈے ممالک میں جا کے وہ بیمار ہو گئے تھے، تو پھر اس سے پہلے جو مقام تھا
مثلا سیدنا سعد نے سیدنا سلمان اور سیدنا حذیفہ کو مقرر کیا کہ وہ عرب مزاج کے موافق مقام تجویز کریں جسے فوجی چھاؤنی بنایا جائے۔ ان دونوں نے کوفہ کے مقام کو تجویز کیا۔ سیدنا سعد خود وہاں تشریف لے گئے اور جگہ پسند کرنے کے بعد خلیفہ کو لکھ بھیجا، میں نے چھاؤنی قائم کرنے کے لیے کوفہ کو پسند کیا ہے۔ یہ مقام ہیرا اور فرات کے درمیان واقع ہے۔ اس میں بری اور بحری دونوں سہولتیں موجود ہیں اور اہل عرب کے مزاج کے مطابق ہے۔ میں نے اسلامی لشکر کو یہیں لا ٹھہرایا ہے۔ اہل عرب کے لیے یہ نہایت مناسب ہے اور جن لوگوں نے مدائن میں رہنا پسند کیا ہے میں نے ان کو وہیں چھوڑ دیا ہے۔ میرا ارادہ ہے میں اس کو چھاؤنی بناؤں، لڑائی کے زمانے میں لشکر باہر چلا جایا کرے اور جنگ کے اختتام پر واپس آ جایا کرے۔ انہوں نے کوفہ کی تعمیر اور اسے آباد کرنے پر ابو حیاج بن مالک کو مامور کیا، اور کوفہ کے علاوہ دوسری چھاؤنی بصرہ میں بنائی گئی جس کی تعمیر پر ابو محراب عاصم مامور تھے۔ پہلے ان دونوں مقامات پر مکان گھاس اور بانس سے بنائے گئے تھے، بعد میں آتش زدگی کے باعث وہ جل گئے تو خلیفہ کی اجازت سے اینٹ اور گارے سے گھر تعمیر کیے گئے، لیکن کسی کو بھی 3 کمروں سے زیادہ بڑا گھر بنانے کی اجازت نہ تھی۔ فوج ہوتی ہے ملک کے ڈیفنس کے لیے، لیکن ملک کے اندر امن امان برقرار رکھنے کے لیے جو ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے وہ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا انسانیت پر احسان ہے کہ آپ نے محکمہ پولیس قائم کیا، اور محکمہ پولیس کا مین جو مقصد تھا، ان کی ذمہ داری تھی، وہ یہ تھی کہ وہ معاشرتی امن امان کا جائزہ لیتے رہتے اور نگرانی کرتے کہ کوئی شراب نہ بیچے گا اور کوئی غلط کام نہ کرے گا، جانوروں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے گا۔ یہ بھی پولیس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس چیز کو چیک کرتے، اور نہ ہی سڑکوں پر کوئی ناجائز تعمیر کرے گا۔ محکمہ پولیس کے بعد محکمہ افتاء، یعنی کہ فتویٰ دینے کا محکمہ۔ ہر کوئی اپنی مرضی سے نہ کام کرنے لگ جائے، دین میں تبدیلی نہ ہو جائے، اس لیے باقاعدہ محکمہ افتاء قائم کیا گیا۔ شریعت کے مسائل حل کرنے کے لیے باقاعدہ محکمہ افتاء بنایا گیا اور لوگوں کو خود سے مسئلے حل کرنے اور فتوے دینے سے روکا۔ اس محکمہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا معاذ بن جبل انصاری، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا ابو درداء اور سیدنا ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام کو مقرر کیا جو کہ فتاویٰ جاری کرتے تھے۔ پھر محکمہ قضاء، یعنی کہ عدالت یا کورٹس کہہ لیں آپ، اس محکمے کو اسٹیبلش کیا اور قاضیوں کو اس سلسلے میں خوب نصیحت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک خط ہے اس سلسلے میں جو انہوں نے قاضیوں کو نصیحت کرتے ہوئے لکھا تھا، اور بہت خوبصورت خط ہے۔ اس خط سے انصاف کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موقف کا خوب اندازہ ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں، حمد و ثنا کے بعد واضح ہو کہ فیصلہ ایک اہم فرض ہے اور پیروی کیے جانے کے لائق سنت ہے۔ خوب سمجھ لو کہ جب جھگڑا تمہارے پاس لایا جائے تو ایسا فیصلہ قطعی بے سود ہے جسے نافذ نہ کیا جا سکے۔ اپنی مجلس میں اور انصاف میں لوگوں میں برابری کا خیال رکھو تاکہ امیر تمہاری بے جا حمایت کا لالچ نہ کرے اور غریب تمہارے انصاف سے نا امید نہ ہو۔ مدعی کے ذمے ثبوت اور مدعا علیہ کے ذمے قسم ہے۔ مسلمانوں میں صلح جائز ہے بجز اس صلح کے جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے۔ اگر کل تم کوئی فیصلہ کر چکے ہو اور آج اس میں غور کر کے تم نے حق کو پہچان لیا ہے تو کل کا فیصلہ تمہیں حق کی طرف لوٹنے میں رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ قدیم زمانے سے حق چلا آ رہا ہے اور حق کو اختیار کرنا بہتر ہے۔ مزید فرمایا، جو چیز تمہیں قرآن و حدیث میں نہ ملے
اور وہ تمہارے دل میں کھٹکتی ہو تو اس کے افعال پر غور کرو اور اس کا فیصلہ ان کے افعال پر قیاس کرتے ہوئے کر دو۔ اگر کوئی مدعی کسی غیر موجود حق کا دعوے دار ہو تو مقدمہ کی تاریخ ڈال دو۔ اگر وہ ثبوت لے آئے تو اس کا حق اس کے حوالے کر دو، ورنہ اس کے خلاف فیصلہ کر دو، کیونکہ شک دور کرنے اور ابہام مٹانے کی اس سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ سب مسلمان آپس میں عادل ہیں، سوائے اس کے جس پر حد جاری ہو چکی ہوں یا جس کی جھوٹی شہادت ثابت ہو چکی ہو۔ خبردار، مقدمات کے فیصلوں میں پریشانی اور اکتاہٹ نہ آنے دینا اور جھگڑنے والوں کو اف نہ کرنا، کیونکہ حق کو اس کی جگہ رکھنے سے اجر عظیم ملتا ہے اور ایسا کرنا ذکر جمیل کا باعث ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خواہ مسلمان ہو یا ذمی، سب کے لیے عدل و انصاف برابر تھا۔ شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ مسلمانوں نے چاہا کہ اس کی زمین خرید کر اس پر مسجد بنا دی جائے، مگر یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا، لیکن مسلمانوں نے زبردستی وہاں مسجد بنوا دی۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے حکم دیا کہ مسجد کو فوراً گرا دیا جائے اور یہودی کو زمین واپس کر دی جائے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حکمران آدھا انڈا بھی زبردستی لیتا ہے تو اس کے لشکری 1000 مرغ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان چھوٹے چھوٹے مظالم کو نظر انداز کر دیتے تو پھر وہ اپنی مملکت میں کسی طرح بھی عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ آخرت پر نظر رکھتے اور اللہ سے ڈرتے تھے اور چاہتے تھے کہ اسی طرح سارے مسلمان امانت، صداقت، تقوی میں عدل پر قائم رہیں۔ آپ نے فرمایا، خلافت کا اہم منصب انشاءاللہ میرے اخلاق و عادات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ عظمت اور برتری صرف اللہ بزرگ و برتر کی ہے، اللہ کے بندوں کو اس میں کوئی حصہ حاصل نہیں۔ اس لیے تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ خلیفہ بننے کے بعد عمر تبدیل ہو گیا ہے۔ میں بذات خود حق اور صداقت کو سمجھوں گا، اس کے لیے آگے بڑھوں گا اور اپنا معاملہ تمہارے سامنے پیش کروں گا، تاہم جس کسی کو کوئی ضرورت درپیش ہو یا اس پر ظلم ہوا ہو یا میرے خلاف کوئی شکایت ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، کیونکہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اس لیے تمہارے ظاہر و باطن اور اپنی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم بذات خود حق اور صداقت کو قائم رکھو اور کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہ کرے۔ میرے پاس تم اپنے مقدمات لاؤ اور اس وقت میں کسی کے ساتھ غلط رعایت نہیں کروں گا۔ مجھے تمہاری بھلائی پسند ہے اور تمہاری شکایت کو دور کرنا میرا محبوب مشغلہ ہے۔ جبلہ بن غسانی عیسائی رئیس تھا جو کہ مسلمان ہو گیا تھا۔ ایک روز وہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور لمبی سی قیمتی چادر اوڑے ہوئے تھا۔ اس کی چادر ایک بدو کے پاؤں کے نیچے آ گئی۔ اس نے فوراً مڑ کر بدو کو تھپڑ مار دیا۔ بدو نے اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جبلہ بن غسانی کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کہ جس نے جتنا ظلم کیا ہو اس کو اتنی ہی سزا دی جائے، لہٰذا بدو کو انصاف دلوایا جائے گا۔ چونکہ جبلہ ایک رئیس تھا، اہم رئیس تھا، لہٰذا اپنی ہتک کے خوف سے راتوں رات کہیں بھاگ گیا، اس ڈر سے کہ کہیں اسے بدو سے تھپڑ نہ لگ جائے۔ تو حضرت عمر کا عدل و انصاف ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے انصاف کو ہی دیکھیں کہ ایک مرتبہ انہیں بخار ہو گیا۔ طبیبوں نے مشورہ دیا کہ آپ شہد لیں، لیکن گھر میں اتنی رقم نہیں تھی کہ شہد خریدا جا سکے، لہٰذا خطبے کے بعد خلیفہ وقت نے مسلمانوں سے بطور دعا بیت المال سے شہد لینے کی اجازت حاصل کی۔ جب اجازت ملی تو شہد استعمال کیا۔
ایک مرتبہ بیت المال میں ایک درہم بچ گیا تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے سیدنا عمر کے بچے کو وہ ایک درہم دے دیا۔ آپ ابو موسیٰ اشعری کے پاس گئے اور کہا، کیا تمہیں عمر کے بچے سے زیادہ مستحق کوئی نظر نہیں آتا؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جاؤں کہ اس ایک درہم کی وجہ سے ساری امت کا مطالبہ میری گردن پر ہو؟ یہ کہہ کر وہ ایک درہم واپس بیت المال میں جمع کروا دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ مصر کے امیر عمرو بن العاص نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع بھیجی کہ ایک غلام نے سونے سے بھرا ہوا ایک برتن ایک مقام سے برآمد کیا ہے۔ کسی نے سونے سے بھر کے ایک برتن دفن کیا ہوا تھا تو وہ مدفون خزانہ برآمد ہوا اور ایک غلام نے وہ اسے ڈسکور کیا۔ اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، کچھ تو اس میں سے اس غلام کو دے دو، کیونکہ جب اس کو بھی حصہ مل جائے گا تو آئندہ بھی ایسے مال حکومت کے حوالے کر دینے میں لوگوں کو تامل نہ ہوگا، اور باقی ساری رقم بیت المال میں داخل کر دو۔ اسی طرح ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک شخص امیر المومنین کے لیے تحفہ کے طور پر کبھی کبھی بکرے یا دمبے کی رانیں لے کے آیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اسی شخص کا ایک دوسرے شخص کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ جو ران گفٹ کیا کرتا تھا اس کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ دونوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ آتے ہی اس شخص نے کہا، امیر المومنین، ہم دونوں کے جھگڑے کا ایسا فیصلہ کیجئے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور اصل بات یوں واضح ہو جائے جیسے گوشت کے ٹکڑوں میں ران واضح اور نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس شخص نے یہ بات اتنی بار کہی کہ حضرت عمر کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں اس بات کے بار بار کہے جانے سے ان پر نفسیاتی اثر نہ ہو جائے اور ان کا فیصلہ متاثر نہ ہو جائے۔ چنانچہ امیر المومنین نے اس شخص کے خلاف فیصلہ دیا اور ساتھ ہی تمام اعمال حکومت کو یعنی عہدے داروں کو یہ ہدایت لکھ کر بھیجی کہ تحائف کسی صورت بھی قبول نہ کریں، کیونکہ یہ بھی رشوت کی ایک قسم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مساوات اور اظہار رائے کی مکمل آزادی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ذات اور حکومت کو ایک کھلی کتاب کی طرح رکھا ہوا تھا۔ تنقید کی حوصلہ افزائی کرتے اور نکتہ چینی کو بھی خوش دلی سے سنتے۔ فرماتے، اللہ اس شخص کا بھلا کرے جو مجھے میرے عیوب کا تحفہ بھیجتا ہے، یعنی کہ اپنے عیب سن کے ان کی کریکشن کرتے اور تنقید کرنے والے کو سمجھتے کہ اس نے مجھے کوئی تحفہ بھیجا ہے۔ اسی طرح اظہار رائے کی آزادی اس ایک واقعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مہر کی مقدار مقرر کرنے کے متعلق خطاب فرما رہے تھے کہ عورتوں کا حق مہر 400 درہم کے اندر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب بیت المال میں سے لوگوں کو حصہ ملتا تھا، مال غنیمت بہت زیادہ آ رہا تھا، لوگوں کے پاس بہت دولت ہو گئی تھی، تو لوگوں نے بڑے بڑے حق مہر باندھنے شروع کر دیے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس کو فکس کر دینا چاہیے، اور 400 درہم کے اندر اس کی مقدار مقرر کر کے یہ خطاب فرما کے ابھی وہ ممبر سے نیچے اترے ہی تھے کہ ایک قریشی عورت نے ان کا راستہ روک کر کہا، امیر المومنین، آپ نے لوگوں کو عورتوں کے مہر میں اضافہ سے روک دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ 400 درہم سے آگے نہ بڑھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو ارشاد ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ خواہ تم نے اسے ڈھیروں مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے؟ یعنی کہ اس آیت سے انہوں نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ چیز واضح کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈھیروں مال ہی کیوں نہ دیا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ حق مہر کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو کہنے لگیں کہ آپ کا یہ حکم قرآنی حکم کے خلاف نہیں ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا،
اللہ عمر کو معاف کرے، ایک عورت بھی عمر سے زیادہ دین جانتی ہے۔ اور چنانچہ اس کے بعد امیر المومنین نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا اور اعلان کیا کہ اگر کوئی 400 درہم سے زیادہ مہر عورتوں کو دینا چاہے یا اپنی خواہش کے مطابق کچھ اور بھی دینا چاہے تو بے شک وہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو یہ اظہار رائے کی آزادی تھی۔ اسی طرح ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہی تھے اور ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ لوگوں سنو اور اطاعت کرو کہ ایک آدمی نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے عمر، نہ ہم سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نرمی سے پوچھا، اللہ کے بندے کیوں؟ اس نے کہا، اس لیے کہ بیت المال سے جو کپڑا سب میں تقسیم کیا گیا اس سے لوگ صرف یا قمیض بنوا سکتے تھے، مکمل جوڑا نہیں بنوا سکتے تھے، اور آپ کو اتنا کپڑا ملا ہوگا، پھر آپ کا جوڑا کیسے تیار ہو گیا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنی جگہ رہو، اور پھر اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ سیدنا عبداللہ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد کو دے دیا ہے تاکہ ان کا لباس مکمل ہو جائے۔ یہ سن کر صحابہ کرام مطمئن ہو گئے اور اس آدمی نے کہا، یا امیر المومنین، اب سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ یعنی کہ جب خلیفہ اتنا ایماندار ہو اور رایا پر اس طرح وہ ہر معاملہ کلیئر کا واضح کر دیتا ہو تو رایا کا اس پر اعتماد اور بھروسہ قائم ہو جاتا ہے اور وہ اس سے عزت اور احترام سے پیش آتے ہیں، اور ان اقدام کی بدولت ہی رایا بھی جرت مند اور ایماندار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ ہے جو راستے میں ملی اور آپ کو روک کر باتیں کرنے لگی، تو آپ ان کے آگے ادب اور خاموشی سے کھڑے رہے۔ کچھ سردار آپ کے ساتھ تھے جن کو ناگواری محسوس ہوئی کہ خلیفہ وقت ان سرداروں کو نظر انداز کر کے ایک بڑھیا کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ پوچھنے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ یہ وہ بڑھیا خاتون ہے جس کی فریاد عرش پر بھی سنی گئی۔ سورہ مجادلہ شروع ہی ان آیات سے ہوتی ہے کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات۔ تو یہ خاتون سیدہ خولہ بنت ثعلبہ تھیں، ان کے لیے ہی سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات اتری تھیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ رات بھر بھی مجھے کھڑا رکھتیں تو میں سنتا رہتا، صرف نماز کے اوقات میں معذرت طلب کرتا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ اصول مساوات کی بنا پر لوگوں میں کسی قسم کا امتیاز پسند نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عمرو بن علاس نے مصر کی جامع مسجد میں منبر بنایا تو آپ نے انہیں لکھ بھیجا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ دوسرے مسلمان نیچے بیٹھے ہوں اور تم اوپر بیٹھو؟ یعنی اپنے عہدیداروں کو ہمیشہ تاکیدی احکام بھیجتے رہتے کہ وہ کسی قسم کی امتیاز اور نمود و نمائش اختیار نہ کریں۔ پھر ایک بہت خوبصورت واقعہ کہ حضرت زید بن ثابت کی عدالت میں پیش ہونا پڑا۔ وہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر کا سیدنا ابی بن کعب سے جھگڑا ہو گیا۔ سیدنا زید بن ثابت کے ہاں مقدمہ پیش ہوا۔ سیدنا عمر ان کی عدالت میں گئے تو حضرت زید بن ثابت نے تعظیم کے لیے جگہ خالی کر دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ پہلی ناانصافی ہے جو تم نے اس مقدمہ میں کی ہے، اور پھر اپنے فریق کے برابر بیٹھ گئے۔ یعنی کہ خلیفہ وقت تھے لیکن جھگڑا قاضی کی عدالت میں گیا اور خود پیش ہوئے، اور قاضی کون تھے؟ زید بن ثابت، جو کاتبین وحی میں سے ہیں۔ تو وہ ذرا عزت اور احترام کے لیے، تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تو انہیں منع کر دیا کہ اس وقت میں ایک عام شخص کی حیثیت سے پیش ہوا ہوں۔ اسی طرح ربیع بن زیاد رضی اللہ عنہ اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر حضرت عمر کے پاس آئے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین و انصار کی آمد پر ان کو طلب کیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر مجمع عام میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ امارت اور خلافت جس کے آپ والی ہیں یہ کوئی نعمت ہے، بلکہ یہ آزمائشی مرحلہ ہے جس میں آپ مبتلا کر دیے گئے ہیں۔
اگر ایک بکری بھی دریائے فرات کے کنارے پر گم ہو گئی تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں اور روز قیامت آپ سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور سیدنا عمر ان کی نصیحت بھرے مجمع میں سر جھکائے سن رہے تھے اور ذمہ داری کے احساس سے روتے جا رہے تھے۔ یہ صاحب ایمان اور صاحب کردار انسان، جن کے روب سے کیسر و کسرا کے شہنشاہ بھی ڈرتے تھے، جبکہ خود ان کا دل اللہ کے خوف سے لرزتا رہتا تھا۔ اسی قسم کی ایک نصیحت آپ کو زمانہ جاہلیت میں آپ کے ایک غلام نے بھی کی تھی۔ یہ زمانہ جاہلیت کا واقعہ ہے، لیکن جاہلیت کے دور میں بھی جو اچھے تھے وہ بعد کے دور میں بہت اچھے ثابت ہوئے۔ واقعہ یوں ہے کہ آپ ایک حبشی غلام کو مارنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے کیوں مارتے ہیں؟ فرمایا تو نے فلاں قصور کیا ہے۔ غلام نے کہا کبھی آپ نے بھی اپنے سے بڑے کا قصور کیا ہے جس پر وہ خفا ہوئے ہوں؟ کہا ہاں ایسا اتفاق ہوا ہے۔ تو غلام نے کہا کیا آپ کے بڑوں نے فی الفور سزا دی؟ فرمایا نہیں۔ غلام نے کہا تو پھر مجھے سزا دینے میں آپ کو اس قدر بے قراری کیوں ہے؟ میں تو آپ کے ماتحت ہوں۔ سیدنا عمر نے اس کی بات سے اتنی نصیحت لی اور اتنا متاثر ہوئے کہ اس کو اسی وقت آزاد کر دیا اور اپنے غلط طرز عمل سے توبہ کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں کیجئے۔ تو انہوں نے کہا لوگوں کے معاملہ میں اللہ کا خوف کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں لوگوں کا خوف نہ کیجئے۔ اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی اور آپ کی رعایا اصلاح پذیر ہوگی۔ جو آپ کو اپنے لیے پسند ہو اسے رعایا کے لیے پسند کیجئے اور جو خود ناپسند ہو اسے رعایا کے لیے بھی ناپسند فرمائیے۔ یعنی کہ ہر کوئی نصیحت کرنے میں آزاد تھا اور آپ ان کی نصیحت سنتے اور اس پر عمل بھی کرتے، غور سے سنتے، ان کو اہمیت دیتے اپنی رعایا کو۔ اسی طرح ایک دفعہ سیدنا ابو عبیدہ اور سیدنا معاذ بن جبل نے مشترکہ طور پر حضرت عمر کو ایک نصیحت نامہ لکھا اور لکھا آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاہ و سفید کے مالک ہو گئے ہیں۔ آپ کے سامنے دوست دشمن، بڑے چھوٹے، کمزور اور طاقتور سب بیٹھے ہیں۔ ان سب کے حقوق آپ کے ذمہ ہیں اور سب کے لیے آپ کے میزان عدل میں حصہ ہے۔ ذرا خیال رکھیے گا کہ آپ ان کے ساتھ کس طرح انصاف کرتے ہیں۔ یہ وہ آزادی رائے تھی جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عوام کو حاصل تھی، لہٰذا خلیفہ کے ناصح یعنی نصیحت کرنے والے بغیر ڈرے ان کو واضح نصیحت کرتے تھے اور خلیفہ بھی ان کا اثر لے کر عدل و انصاف پر قائم رہتے تھے۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کی ایک تصویر کہ ان کا رعب و دبدبہ کیسا تھا کہ کیسر و کسرا کے شہنشاہ ڈرتے تھے، اور عوام کے ساتھ کیسی نرمی تھی کہ عوام بہادر تھی اور بلا جھجک ہر بات ان کے منہ پہ کہہ دیتی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمارے صحابہ سے نصیحت لینے کی اور بہت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سبق سیکھیں کہ ہم نے اپنی لائف میں کیا کچھ کرنا ہے اور کیا چینجز لے کے آنی ہیں۔ انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نیکسٹ سیشن میں باقی بہت ساری باتیں ہیں جنہیں ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔